बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का मौजू अशफाक़ अहमद का अफ़साना मोहसन महल्ला है। इससे पहले जब हमने मंजूर को पढ़ा था और फर्स्ट ईयर के असबाब भी पढ़ते हुए मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि अफ़साना एक मुख्तसर तहरीर को कहते हैं, ऐसी तहरीर जो एक नशिस्त में पढ़ी जाए। एक नशिस्त में पढ़ने से मुराद ये कि मुख्तसर तहरीर होती है, आधे घंटे 20 मिनट घंटे के अंदर अंदर वो मकसद उसको पढ़ लिया जाता है, मुकम्मल कर लिया जाता है। और दूसरा पहलू ये कि इसमें किसी एक मुआशरती रवैये को, किसी एक मुआशरती पहलू को, इंसानी ज़िंदगी के किसी एक रवैये को नुमायाँ किया जाता है, बयान किया जाता है। बुनियादी मकसद मुआशरती इस्लाह है। इस पैराए में अगर हम अशफाक़ अहमद के इस अफ़साने को समझने की कोशिश करें तो उससे पहले हमें अशफाक़ अहमद का जो भी इसमें उनका तारीफ़ी नोट है उसके चंद जुमले आपके सामने पढ़ता हूँ, तो उस पस मंज़र में आपको अफ़साना समझने में ज़्यादा सहूलत और आसानी होगी। पेज नंबर 98 देखिए, इसका लास्ट जो सतरें चंद एक जहाँ पर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मतलब वापसी पर अपना ज़ाती रिसाला दास्तान गो के नाम से जारी किया। साथ ही वो रेडियो के लिए फीचर भी लिखते रहे। इसी दौरान उनका मशहूर रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह नशर होना शुरू हुआ। हल्के फुल्के अंदाज में मुआशरती खामियों और तज़ादात की निशानदेही करने वाली ये प्रोग्राम सामीन में बेहद मकबूल रहा। मुआशरती खामियाँ और तज़ादात, मुआशरती खामियाँ और तज़ादात, ये वो पहलू है जिसकी जानिब हमें तवज्जो देना है। ये मुआशरती खामियाँ या तज़ाद क्या हो सकते हैं? यूँ कह लीजिए कि इंसान के कौल फ़ेल में तज़ाद होना। जिस तरह हमारा दीन नहीं कहता कि जो खुद खाते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो, जो खुद पहनते हो दूसरों के लिए पसंद करो, और हमारा मामला इंतहाई माजरत के साथ इसके बरअक्स है। हम जो खुद खाते हैं उसे दूसरे को खिलाते हुए या देते हुए अमूमी रवैये की बात कर रहा हूँ, हमें कुछ तकलीफ़ होती है इंतहाई माजरत के साथ। और दूसरी बात ये कि लिबास के मामले में भी आप जानते ही हैं कि हम दूसरों को जो लिबास देते हैं जो ख़ुद मतरूक कर चुके होते हैं, जो तर्क कर चुके होते हैं, यानी कि जिसे पहनना पसंद नहीं करते वो गुरबा में तकसीम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे ज़िंदगी के तज़ादात हैं, इंसान दोस्ती की बात करना, मोहब्बत खुलूस की बात करना, आजिज़ी इंकिसार की बात करना, तकब्बुर की नफ़ी करना, दीन के लिए मर मिटने की बात करना, ये वो आइडियल रवैये हैं जो किसी भी मुआशरती ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन क्या हम ये असूल ख़ुद पर लागू करते हैं? क्या हम लिबास महज इसलिए पहनते हैं कि इससे तनपोशी हो सके, सतरपोशी हो सके? उसमें एक तकब्बर का पहलू तो ज़रूर आ जाता है ना जी, ठीक है। इसी तरह से हम अपना लाइफ स्टाइल इस तरह का बना लेते हैं कि दूसरे उस पर रश करें। खुद नुमाई होती है, इसमें भी खुद नुमाई का रवैया होता है। यहाँ आप क्या, ये भी एक और बात हम करेंगे आजी की, इंकिसारी की, ये भी एक वाज़ेह मुआशरती तज़ाद है, ठीक है। हमसाए के हकूक़ की बात करते हैं लेकिन हमसाए भूखे सो रहे हैं या उनके बच्चों की तालीम में हर्ज हो रहा है, हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सब मुआशरती तज़ादात है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अशफाक़ अहमद ने इस तरह के जो हमारे मुआशरती तज़ाद और रवैये हैं उनकी निशानदेही की है और उन्हें उजागर करने की कोशिश की है। मकसद ये नहीं है खुदा न खास्ता कि किसी को तंज़ का, तज़हीक का, तज़लील का निशाना बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो इन बुराइयों को, इन खामियों को
مختلف کرداروں کے ذریعے سامنے لا کر انسان کے لیے اصلاح کا پہلو سامنے لاتے ہیں۔ ان کی کتاب اگر زاویہ پڑھنے کا اتفاق ہو تو آپ اسے دیکھیے گا کہ ان کی گفتگو میں جو ایک بزرگی کا ایک مدبرانہ انداز ہے، اس میں شفقت کا پہلو بھی ہے۔ وہ انسان ان کی ہر تحریر میں، ان کی ہر گفتگو میں محبت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے، تو ان کے افسانوں میں بھی یہ خوبیاں مکمل موجود ہیں۔ آپ اس کے بعد نیکسٹ پیج دیکھیے گا ذرا۔ اشفاق احمد نے زمانہ طالب علمی ہی سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی کہانیاں ماہنامہ پھول میں شائع ہوتی رہیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے سینکڑوں ڈرامے لکھے۔ ان کا عام موضوعات ادب، فلسفہ، نفسیات اور صوفیزم رہے ہیں۔ ادب کہ ادب زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، اس پیرائے میں جو ہے ان کی تحریریں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں فلسفہ ہے، اس میں منطق ہے، دلیل ہے، اس میں نفسیات ہے، انسانی نفسیاتی رویوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک انسان جب بچپن میں ہوتا ہے اس کے کیا رویے ہوتے ہیں، لڑکپن میں، پھر جوانی میں، پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اس کے رویوں میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ ایک بڑا نفسیاتی گرفت ہے انہیں موضوعات کے اوپر۔ دیکھ لیجئے کہ ایک نوجوان یا ایک جوان جس کی زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات میں بسر ہوتی ہے، جیسے ہی وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے۔ شکر اللہ پاک کا، ہدایت کا رویہ ہے، طنز نہیں ہے، لیکن کتنا ہی اچھا ہو۔ وہ ایسے نہیں کہا گیا کہ جوانی کی عبادت انسان کو اللہ کے مقبول بندوں میں شمار کرتی ہے، تو یہ رویہ بھی ایک نفسیاتی رویہ ہے۔ صوفیزم سے مراد یہ کہ وہ تصوف کے رویوں کو اجاگر کرتے کہ کیوں کر انسان اللہ کی قربت پا سکتا ہے، اور اللہ کی قربت پا کر اس کے رویوں میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ اشفاق احمد کے عام موضوعات ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے، انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی، انسان دوستی ترویج کی وجہ سے وہ سامعین اور قارئین میں بیان انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی، انسان پر کیا جذبے، کیا رویے، کس لمحے طاری ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، ان کی تحریریں ان موضوعات کے احاطہ کرتی ہیں۔ پھر یہ کہ انسان دوستی کی ترویج، انسان دوستی کا پھیلانا، محبت، یعنی کہ ان کے افسانے جتنے بھی افسانوی مجموعے ہیں، اور خاص طور پر جن کی ڈرامائی تشکیل ہو، اگر میں آپ سے ملتمس ہوں گا کہ اگر آپ کو وقت میسر ہو تو اشفاق احمد کے ان افسانوی جو مجموعوں پر جو مختلف ڈرامے بنائے گئے ہیں، ڈرامائی تشکیل جن کی ہوئی ہے، وہ ضرور دیکھیے۔ آپ زندگی کے ایک بالکل نئے روپ اور ایک نئے رویے سے آشنا ہوں گے کہ یار یہ بھی زندگی ہے، زندگی کے یہ انداز بھی ہو سکتے ہیں، محبت کے یہ انسان سے محبت کے یہ پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی من حیث القوم ہماری مشرقی روایات سے کٹ کر بہت دور ہو چکی ہے۔ اگر آپ ان کے افسانے پڑھیں گے یا ان کی تحریروں پر مشتمل ڈرامے دیکھیں گے تو یقین کیجئے آپ کو اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے محبت ہونے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر خود احتسابی کا ایک رویہ جنم لے گا، اپنی اصلاح کا ایک پہلو سامنے آئے گا۔ ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمیں یار اپنی زندگی کے اندر مثبت رویوں کو اجاگر کر رہا ہے، اور انسان سے محبت کرنے میں ہی انسان کی عظمت ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب باتیں کہہ لیجیے کہ اب زندگی کتابی رویوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں عملی زندگی میں انسان دوستی اور انسان سے محبت کے رویوں کو اپنائے بغیر بقا یا معاشرتی اقدار کو قائم رکھنے کا جو تسلسل ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اسی صورت میں ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں جب انسان دوستی اور انسان سے محبت کے رویوں کی ترقی کریں گے، ترقی دیں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ یہ اہم پہلو ہے۔ مزید گفتگو کریں گے، ان کا افسانہ پڑھتے ہیں اور پھر بات آگے چلتی ہے۔ محسن محلہ، پیج نمبر 100
کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلہ میں آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹری کرائے پر لی تھی، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے اور اس کا تعلق امبالے کے کسی علاقے سے ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسی بولتا ہے جو امبالے میں بولی جاتی ہے. یعنی کہ کسی شخص، یعنی کہ طویل عرصے سے ماسٹر الیاس جو ہے وہ اس محلے میں رہ رہے تھے. اب کب وہ آئے اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ وہ قیام پاکستان کے بعد جو ہندوستان کے علاقے میں جو پنجاب ہے، امبالہ علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں سے ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے. اور ان کی زبان جو ہے ایک خاص، ہر علاقے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، مخصوص بولی ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ظاہر جب بولتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹری میں رہتا ہے اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے. یہ گنتی سیکھنا یعنی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ انہیں اس زمانے میں پڑھاتے تھے، انہیں 1 سے لے کر 100 تک گنتی سکھاتے تھے، پہاڑے ٹیبلز ان کو سکھاتے تھے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے. وہ اب تو وہ رویے ختم ہو گئے، قلم اور سیاہی کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک تختی ہوتی تھی جس کے اوپر مشق کروائی جاتی تھی، خوشخطی کی، لفظوں کی املا کی. تو وہ ان کے پاس آ کر مشق کیا کرتے تھے. ان کے پاس 2 لڑکا بٹیر اور ایک اصیل مرغا تھا. یعنی کہ اصیل مرغا بھی، یعنی کہ وہ شوق رکھتے تھے مرغے لڑانے کا یا بٹیر رکھنے کا. بٹیر تو پنجرے میں باندھ رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کوٹری کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا. ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا ڈال کر اس سے مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹری کے دہلیز میں میل ٹھوک کر اس سے باندھ رکھا تھا. یعنی کہ انہیں ایک کیل جو ہے وہ گاڑی ہوئی تھی، اس کے سرا باندھا ہوا تھا تاکہ وہ اطراف میں نہ بھاگ جائے کہیں خدا نہ خواستہ. موسم محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے. پہلا ایک رویہ ہے کہ وہ اس کی عزت کرتے تھے کہ وہ ان کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے تھے، رکتے نہیں تھے. ویسے کیا ہوتا ہے، ہم اپنی معاشرتی زندگی میں کسی صاحب حیثیت انسان سے جب ملتے ہیں السلام علیکم کہہ کر رکتے نہیں، اور کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، اور وہ بھی آپ کے معاشرتی منصب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے. یہاں پر ماسٹر الیاس کو السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں. یہ پہلے ذرا یاد رکھیے گا، پھر بعد اس میں بات کرتے ہیں. ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا. یعنی کہ بچوں کو پڑھانے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے یہ کسی کو معلوم نہیں. یاد رکھیے گا، جس زمانے کا جس زمانے کے معاشرتی پس منظر کی عکاسی ہو رہی ہے، اس زمانے میں یہ ٹیوشن سسٹم نہیں تھا کہ بچوں کو پڑھایا جائے اور پیسے لیے جائیں. یوں کہہ لیجیے کہ ایک قومی فریضہ سمجھ کر یا ایک ذمہ داری سمجھ کر اساتذہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، خلوص دل سے پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں ان کا کوئی طلب نہیں ہوتی تھی کہ انہیں کوئی عزت کے وہ ضرور طلبگار ہوتے تھے. باقی اگر یہ کہیں کہ ان کی خواہشات ہوتی تھی، روپے پیسے کی ان کو بھوک یا ہوس ہوتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں. شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے. منشی گیری کرتے تھے، حساب کتاب کا کام تھا شاید کسی منڈی میں، یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے کہ چیزیں گھوم پھر کر اپنی چیزیں بیچتے تھے، یا کسی کارخانے میں رنگ روغن کی دہاڑی کرتے تھے. دہاڑی دار جو مزدور ہوتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام کرتے، شام کو اجرت مل جاتی ہے، شاید ایسا کام کرتے تھے. کوئی اس کی بابت اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا، بابت متعلق کوئی اس کے متعلق اچھی طرح نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگی ترشی سے ہی ہوتی تھی. تنگی ترشی سے ہوتی تھی،
کھینچ کر مشکل کے ساتھ کم پیسے ہوتے تھے گزارا کرتے تھے۔ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے سادے آدمی تھے، سیدھے آدمی تھے، اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ سیدھے آدمی تھے اور جملہ قابل غور ہے، اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ یعنی کہ زمانہ ایسا ہو چکا ہے جس میں ایک چالاکی اور عیاری ایک روایت بن چکی ہے۔ وہ انسان سب کے لیے قابل قبول ہے جو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے، خود کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ تو ماشاء اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عام شکل کے انسان تھے، معمولی شکل و صورت کے آدمی تھے، جو دوسروں کے لیے کوئی جاذبیت توجہ نہیں رکھتا، اور ان کی کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا، اور وہ گفتگو بھی ایسی کرتے تھے جس پر کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ مثلا کیا، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یعنی کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، مبالغے سے کام نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، مبالغہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، شیخی نہیں بگاڑتے تھے، آپ اپنی تعریف نہیں کرتے تھے، خود کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے تھے کہ میں کیا ہوں کو اور میرا کیا مقام مرتبہ ہے۔ جیسے سامنے تھے، کسی کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ کیا بھرپور بڑا جملہ، کتنا بڑا معاشرتی طنز ہے۔ ہم جملے پڑھتے اور گزر جاتے ہیں، اگر غور کریں تو اپنے ارد گرد کی زندگی نظر آتی ہے، کہیں کہیں اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس کا عکس نظر آتا ہے۔ کسی کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا۔ آج ہم اس کی بات پر یقین کرتے ہیں اور اس سے مرغوب ہوتے ہیں جو خوف کی علامت بنا۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو خوف کی علامت ہے، رعب دبدبا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ گن مین ہیں، ہم ان سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی بات کو یقین بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی شریف النفس آدمی جو ہے، اس کی آج کی معاشرتی زندگی میں، آج کا ہر یعنی کہ ہمارے معاشرے، گزرے معاشرے اور آج کے معاشرے میں اس کی بات پر نہ تو کوئی یقین کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی خوفزدہ ہوتا ہے، اور نہ اس کے رویوں کو کوئی قابل تعظیم جانتا ہے۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں، اور سننے والا جلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا۔ ظاہر ہے معمولی پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ان کی اگر کوئی ان سے گفتگو کرتا تو وہ ان کو جو دوسرا فریق ہوتا اس پر بات گران گزرتی تھی۔ وہ اتنے سیدھے سادھے اور اس قدر بے پیچ آدمی تھے کہ ان سے انسان ہی نہیں لیتے تھے۔ مطلب وہ ان کی طبیعت میں کوئی عیاری، مکاری، ہیر پھیر نہیں تھا، صاف سیدھی بات کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے دوسرے لوگ ان باتوں کو، ایسے انسانوں کی اہمیت نہیں دیتے۔ معذرت سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر مس فٹ انسان تھے۔ آپ اس کو یوں جانیے نا کہ ہم اپنے معذرت کے ساتھ ان دوستوں رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، معاشرے میں خاص مقام رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جو معاشرے میں یا معاشرتی زندگی میں بڑا مقام نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے ماشاء اللہ انہیں لوگوں میں دکھائی دیتے ہیں، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ یہ وجہ تھی کہ محلے والے ان کی عزت کرتے اور ان کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھتے تھے۔ وہ جو شروع میں بات کی تھی نا کہ السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے تھے، اس کا پس منظر یہاں پر واضح ہو گیا کہ السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے، بے ضرر انسان تھے، معاشرتی مقام مرتبہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، معاشرے میں کوئی ان کے پاس کوئی منصب عہدہ نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ ان کی طبیعت میں یاری مکاری نہیں تھی، کسی کے ساتھ وہ
خوفزدہ کرنے والا رویہ نہیں اختیار کرتے تھے، یہی سبب ہے۔ سردیوں کی ایک شام ہے، مالک کے مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اسے 3 دن کے اندر پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور گزشتہ 6 ماہ سے انہوں نے مالک کے مکان کو کرایہ نہیں دیا تھا، اور کرایہ نہ دینے کے سبب مالک مکان اب ان کے گھر آن پہنچا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یک مشت آپ نے کرایہ ادا نہ کیا تو آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا، سامان باہر پھینک دیا جائے گا۔ ماسٹر جی کی خوف کے مارے گگی بن گئی۔ گگی بن جانا، ہچکیاں لینا یا خوفزدہ ہو جانا، ڈر جانا، کیونکہ ان کے پاس 180 روپے یکمشت موجود نہیں تھے، صرف 40 روپے تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ اور پرو کر 50 بنا لیے۔ پہلے تو مالک مکان 25 30 40 50 لے کر آگے کی تار دے دیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ ترنگ ہو گیا، ڈٹ گیا، اپنی بات پر قائم ہو گیا کہ اگر مجھے کرایہ دو گے یکمشت 6 ماہ کا تو لوں گا، اس طرح سے 10 20 50 نہیں لوں گا۔ اور اسے دھاگے پر 50 روپے اصیل مرغے آگے پھینک کر کہا، جاؤے میں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ 50 روپے پھینک دیے۔ اب روپے پھینکنا بھی دوسرے کی تذلیل ہے نا۔ ایک شریف آدمی جو اپنا بوجھ بڑی مشکل سے اٹھا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اسے 6 ماہ کا کرایہ اگر روک رکھا ہے تو اس کی گروہ کا سبب یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ پھر وہ اپنی کوٹھڑی کے اندر جا کر چارپائی پر دکھی سے ہو کر بیٹھ گئے، اور شدید غم کے باعث ان کی گگی بن گئی۔ گگی بن جانا، ہچکیاں لینا، خوف سے سکتے کا عالم طاری ہو جانا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گگی بندی ہو، تو وہ رو بھی نہیں رہے، لیکن اتنے خوفزدہ ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ اب یوں کہہ لیجیے کہ ایک پورا سکتہ ستاری ہو گیا۔ ایک تو ہچکی ہوتی ہے نا، اتنی شدت سے رونا کہ ہچکی بن جائے، اسے گگی بن جانا کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ پہلو کہ انسان پر خوف سے سکتہ طاری ہو جائے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کو گگی طاری ہو گئی ہے۔ اجازت چاہوں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔